ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب. وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. جشن اردو میں ہے یا انگلش اردو دونوں میں؟ اردو میں. اوکے. آج جشن ہے اس لیے سب کو حق حاصل ہے. According to a hadith, al-a'yadu arba'a from the sixth Imam al-Islam, we have 4 Eids: Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Friday, and Eid al-Ghadir. Wa akbar al-a'yad al-Ghadir. The greatest Eid is Ghadir. I would like to just say a few words in English and then after a few minutes I'll transfer to Urdu. But if I have everyone's attention. On the completion of the month of Ramadan, Allah sent Eid al-Fitr. On the completion of Hajj, Allah sent Eid al-Adha. On the completion of religion, Allah sent Eid al-Ghadir. If someone says, what is the proof that on the completion of religion Allah sent Eid al-Ghadir? Then the ayat in Surah Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam deena. So Allah sent Eid al-Ghadir. Now, I've been thinking about this on Eid al-Adha, and I've reached a conclusion, and I want to share this with all the listeners. On Eid al-Fitr, Allah subhanahu wa ta'ala made fitra wajib. Zakat fitra is based on crops. Zakat fitra anaj pe wajib hai. If you normally eat bread,
then you give the price of 3 kilograms of wheat. If you normally eat rice, then 3 kilograms, the price of 3 kilograms of rice. Yes, whatever you normally eat in your diet, dates or raisins, whatever. So on Eid al-Fitr, Allah made zakat fitra wajib. So you have to give zakat fitra on crops. On Eid al-Adha, you have to give an animal for meat. Zakat fitra is wajib on everyone. But Eid Qurban, the Qurbani is not wajib on everyone. Whoever can do it, it is only wajib on the Hajis in Fiqh Ja'fari. Please pay attention. So on Eid al-Adha, Allah said, give an animal. But when Ghadir came, Allah said, give your own nafs. Shukriya. Give your nafs for Ghadir. Then came Mubahala. Allah said, give your respect for Mubahala. Nahi hai log. Bhai, Eid Fitr pe anaj do, Eid al-Adha pe gosht do, Eid Ghadir pe nafs do, Eid Mubahala pe abru do. Eid ختم ہو گئی, محرم آ گیا. جب امام حسین کی باری آئی تو اللہ سے سوال کریں اب کیا دیں؟ اللہ نے کہا سب کچھ دے دو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. You have to look at the love for Imam Hussain alayhi salam. When it comes to Muharram and all the Eids conclude, Allah says, give everything that you have in the way of Hussain. Not only your wealth, not only your animals, not only your life, not only your children, even your dignity and respect. The most difficult thing to sacrifice is your dignity. Yes? You can give wealth, you can give your life, but dignity is the most difficult thing. But the man who gave his dignity was Imam Hussain. His head was being carried in the streets. Allah subhanahu wa ta'ala wants us to give everything in the way of Imam Hussain alayhi salam. He is the greatest sacrifice. Now, we are celebrating Ghadir. Surah number 5, verse number 67. Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhar Rasul, O my beloved messenger. Allah never addresses the Holy Prophet by his name. He never called him Ya Muhammad or even Ya Ahmad. Please pay attention. He always addressed him by his titles. In the Holy Quran, Allah has called every prophet by his name. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Qala ya Nuh innahu amalun ghayru sah. Tawajjuh. Qala ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. I have no time to translate. Qala ya Musa idhhab ila fir'auna innahu tagha. Qala ya Isa a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahain. Pata nahi log hain ya nahi hai. Throughout the Holy Quran, Allah calls each and every prophet and messenger by his name. But when he comes through the Holy Prophet, Allah says, Ya ayyuhan nabi, O my respected prophet, Ya ayyuhal rasul, Ya ayyuhal muzzammil, Ya ayyuhal muddassir. I'm not sure if people are here. Taha, Yasin, Noon. Allah calls him by titles. Allah subhanahu wa ta'ala says with his name only 4 times, Wama Muhammad illa Rasul. Wama Muhammadun abahad min rajalikum walakin Rasulullah. Tawajjo. Muhammad nahi hai, bas Allah ke Rasul. Tawajjo. Please pay attention. Allah subhanahu wa ta'ala negates everything from the Holy Prophet. He says, Wama Muhammad illa Rasul.
Allah says Muhammad is nothing but a messenger. Muhammad is nothing but a messenger. وَمَا Muhammad illa Rasul. Muhammad is no one but a messenger. Please pay attention. He is not the father to Fatima. He is not a brother to Ali. He is but a messenger. He is not the husband of the wives. He is but a messenger. He is not the grandfather of Hassan and Hussein. He is but a messenger. He is not son of Abdullah and Amina. He is but a messenger. He is not a messenger of, he is not a nephew of Abu Talib. He is but a messenger. He is not the grandson of Abdul Muttalib. He is but a messenger. If now he picks up a man on his hands and says, Man kuntu mawla. It is not a brother speaking for a brother. It is messenger of Allah. If he picks up his brother on his hands and says, Man kuntu mawla, it is not a brother speaking for a brother. It is the messenger of Allah speaking for Ali. If he rises for his daughter Fatima, it is not a father. It is the messenger of Allah. If he picks up his grandsons Hassan and Hussein alayhimus salam on his shoulders, it is not the grandfather, it is messenger of Allah. اگر چلیں گے تو چلوں گا. رازان گرامی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا سے رشتوں کی نفی کر دی ہے. وما محمد الا رسول. محمد کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں, یہ صرف میرے رسول ہیں. توجہ, just one more sentence. So Allah subhanahu wa ta'ala clearly says, He is nothing but a messenger. توجہ. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, علی تو رسول خدا کے پہلے سے بھائی تھے, چچا کے بیٹے تھے, بھائی تھے. میں کہتا ہوں اگر بھائی نہ بھی ہوتے, چچا کے بیٹے نہ بھی ہوتے, دونوں کا شجرہ ایک نہ بھی ہوتا, دونوں کے دادا ایک نہ بھی ہوتے, دونوں کے ابراہیم ایک نہ ہوتے, اسماعیل ایک نہ ہوتے, عبد مناف ایک نہ ہوتے, ہاشم ایک نہ ہوتے, تب بھی رسول خدا کسی صحابی سے نہ کہتے یہ میرا بھائی, علی ہی سے کہتے علی میرا بھائی. توجہ فرما رہے ہیں, آواز آ رہی ہے سب لوگوں کے ساتھ؟ تو رسول خدا فرماتے علی میرا بھائی ہے, صرف علی میرے بھائی ہیں. توجہ, علی اخی فی الدنیا والآخرہ. علی is my brother in this world and the hereafter. علی دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں. توجہ, سارے صحابہ صحابی رسول ہیں, علی بھائی ہیں, صحابہ در والے ہیں, علی گھر والے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں جانے کرام. تو ہم جناب امیر کی, جب آپ جائیں گے نا نجف اشرف, تو وہاں پہ مولا کے مختلف دروازے, باب قبلہ ہے, باب ساہ ہے, باب مسلم ابن عقیل ہے, باب توسی ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو ہر دروازے پہ ایک ایک سلام لکھا ہے مولا کے نام کے ساتھ. ایک جگہ لکھا ہے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین, ایک جگہ لکھا ہے السلام علیکہ یا ابا الحسن والحسین, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک دروازے پہ لکھا السلام علیکہ یا اخا رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بھائی, آپ پہ سلام. بھائی جب چلیں اور کھول دیتا ہوں, جب پیغمبر اسلام نے ہجرت کی نا مکے سے مدینے, تو مکے والوں کو کہا تم ہو مہاجر کیونکہ ہجرت کر کے آئے ہو, مدینے والے انصار. ایسا ہی ہے, ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا, ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنایا. کہا او انصار, اگر تم میں سے کسی کے پاس 2 گھر ہیں تو ایک گھر مہاجر کو دے,
دو گھوڑے تو ایک گھر، ایک گھوڑا اپنا مہاجر کو تو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، بھائی بنایا، سب کو بھائی بنایا، جس کو جیسا دیکھا ویسا بھائی پہنچ گئے ہیں۔ اور آپ نے اعلان کیا یہ اس کا بھائی، وہ اس کا بھائی، وہ اس کا بھائی، اب سب کو سب کا بھائی بنا دیا۔ ایک آدمی نے طنز کیا، he was being sarcastic to Amir al-Mu'minin. He said, Ya Ali, the Holy Prophet left you. You have no brother. The way he said it, it hurt Amir al-Mu'minin. He came to the Holy Prophet and said, Ya Rasulallah, you made all the Muhajirin brothers of Ansar, but you left me. He said, Ya Ali, I did not only leave you, I left myself. I did not appoint a brother for you because there is no one like you. I did not appoint a brother for myself because there is no one like me. Ya Ali, anta akhi fi dunya wal akhirah. Allahumma salli Muhammad wa ala. مجھے تعجب ہے آپ لوگ انگریزی کے فضائل ایسے سن رہے ہیں جیسے میں پنجابی میں پڑھ رہا ہوں۔ میرے بھائی نے تو کہا تھا پنجابی میں پڑھی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں۔ تو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ توجہ توجہ بھئی، یہاں پہ سرور کائنات سے ایک آدمی نے اعتراض کیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے ایک مہاجر کو انصار میں سے کسی کا بھائی بنایا۔ پہنچ گئے، علی بھی مہاجر، آپ بھی مہاجر، انصار میں سے بھائی بناتے۔ کہ کیا کروں، انصار میں کوئی ایسا ہے نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے کرام؟ تو کہا یہ علی دنیا اور آخرت میں صرف میرے بھائی۔ تو جانے گرامی، اب سرور کائنات نے یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ قرآن کے 5ویں سورے کی آیت ہے، 5ویں سورے کی پنجتنی آیت ہے۔ تو جانے گرامی، قرآن کریم میں اللہ نے سب کچھ پیش کیا، ہر چیز کو پیش کیا، حرام بھی بتایا، حلال بھی بتایا، پاک بھی بتائے، رجس بھی بتایا۔ ایک مرتبہ ایک ایسا موقع آیا کہ سرور کائنات مکے سے نکل چکے ہیں، مدینے کی طرف واپسی ہے۔ غدیر کہتے ہیں جہاں پانی ہو، تالاب ہو، اسے کہتے ہیں غدیر۔ جہاں پانی ہو، توجہ، جہاں پانی ہو، اور خوم اس جگہ کا نام تھا۔ پانی جہاں ہو اسے کہتے ہیں غدیر، جہاں پانی ہو۔ حدیث مولا کی المؤمن کالماء، مومن پانی جیسا ہوتا ہے۔ نہیں ہے لوگ، پاک چیزیں بہت ہوتی ہیں۔ پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف خود پاک نہیں ہوتا، دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے۔ چلے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ بھئی مجھے تفصیل کا وقت نہیں ہے، وقت بہت تیز سے گزر رہا ہے۔ تو سرور کائنات نے غدیر دیکھا، اللہ نے آیت نازل کی، یا ایھا الرسول، ہے میرے پیارے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کیا گیا پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو کوئی کار رسالت نہیں کیا۔ جیسی آیت تھی ویسا حکم دیا پیغمبر نے۔ مجمع 4 لوگوں کا نام لیا، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار۔ جو آگے چلے گئے واپس بلاؤ، جو پیچھے ہیں انہیں غدیر میں لاؤ، جو غدیر میں ہیں نہ آگے جانے دو، نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے، انہیں غدیر میں روک لو۔ کن سے کہا؟ سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار، یہ ہیں رسول خدا کے 4 یار۔
بھئی یہاں تو 1000 آدمی بھی نہیں ہوگا, کراچی میں 1,00,000 کا مجمع ہوتا ہے اور آپ ایسے ہی پڑھ رہے ہیں, سن ویسے رہے ہیں. تو میں بھی پورا خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. بتانے کے نام جناب سرور کائنات نے فوراً کہا کہ بلاؤ جو آگے چلے گئے واپس آ جائیں. اب وہاں مائک نہیں تھا, پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں, لاؤڈ سپیکر نہیں تھا, ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا, بلانا سب کو تھا. بھائیوں نے لکھا 1.25 صحابہ کا مجمع حجت الوداع ہے. کتنے؟ جتنے انبیاء تھے اتنے مجمع میں اعلان ہونے والا. رسول اسلام نے کہا سب کو بلا, تو جناب ابو ذر نے فوراً کہا اللہ اکبر. مؤذن غدیر کا نام ابو ذر ہے. حضرت ابو ذر سے پوچھو اذان کیسے دینی ہے. پہلا مؤذن جس نے اذان میں کہا اشہد ان علی ولی اللہ. توجہ رہے گی میرے ساتھ. تو اذان کے نام ایک مرتبہ جناب ابو ذر غفاری نے اذان دی. دن کا وقت تھا, صحابہ کا مجمع تھا, سب کو پتا تھا نماز کا وقت نہیں ہے, فجر پڑھ کے چلے ہیں, ظہر کا وقت ہوا نہیں. پہنچ رہے ہیں کچھ لوگ, پہنچ گئے, کچھ لوگ پہنچ گئے. فجر تو پڑھ کے چلے ہیں, ظہر کا ہوا نہیں. یہ کیسی اذان ہے؟ کہ لگتا ہے پیغمبر اسلام بلا رہے ہیں. سب لوگ واپس آنے لگے. کسی نے آ کے سوال کیا کہ پوچھ کے آؤ کہ ضروری کام ہے تو آئیں گے. کہ یا رسول اللہ کوئی ضروری کام ہے؟ کہ ہاں. تو کتنا ضروری ہے؟ یہ غدیر کی گرمی, ہم سارے حاجی, کنگھی نہیں کر رہا ہوں, سر منڈوانے کا اشارہ بتا رہا ہوں. سب نے ہیڈ شیو کر رکھے تھے, حل کر رکھا تھا. گرمی بہت زیادہ. مکہ مدینہ کا وسط, چٹیل میدان, نہ سایہ. یا رسول اللہ کو ضروری کام ہے کہ ہاں میں اپنے انداز سے پیش کروں. تو حبیب خدا نے فرمایا ہوگا بہت ضروری ہے. کتنا ضروری؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے نہ پہنچایا تو کچھ نہیں کیا. اگر آپ نے یہ کام نہ پہنچایا تو کوئی کار رسالت نہیں کیا. میرے حبیب کہا سب کو کہا واپس آ جائیں. جو آگے نکل گئے تھے واپس آ جائیں. سب جمع ہونے لگے. کہا ممبر بناؤ, اپنے انداز سے پیش کروں گا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مکے سے لے آئیں کیا؟ ممبر ہم مکے سے لے آئیں؟ کہا نہیں. کم مدینہ تو اور بھی دور ہے, مدینے سے جا کے لے کے آئیں؟ کہا نہیں. کہا یا رسول اللہ یہاں پہ انتظام نہیں ہے, نہ لکڑیاں ہیں نہ ہتھوڑیاں ہیں, ممبر اتنا کیسے بنائیں گے اتنی جلدی؟ کہا پالانوں کا ممبر بناؤ, پالانوں کا ممبر بناؤ. مجمع کی توجہ. پیغمبر نے کہا ممبر بناؤ. پوچھ رہے ہیں مکے سے لائیں یا مدینے سے؟ کہا نہیں یہاں بناؤ. میں بتاتا ہوں, پالانوں کا ممبر وہ صحابہ جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے. علی علی غور فرما رہے ہیں جانے گرام. سلامت رہے آپ سب لوگ, جیتے رہے آپ. توجہ ہے جانے گرام. وہ صحابہ جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے, وہ وارث ممبر کیسے بنا لیں گے؟ حبیب خدا نے کہا کہ یہاں پہ پالانوں کا ممبر بناؤ. گھوڑے کی پشت پہ ہوتی ہے زین اور اونٹ کی پشت پہ ہوتا ہے پالان.
پالان بڑا ہوتا ہے زین چھوٹی ہوتی ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. پیغمبر نے کہا پالانوں کا ممبر بناؤ, ایک تاکہ لوگ جا نہ سکیں, دوسرے انہیں پتہ تو چلے پالانوں پہ اعلان ہوا, پالانوں پہ اونٹ کی پشت پہ پالان ہوتا ہے. تو پیغمبر نے سمجھایا اونٹ کا مزاج سمجھو, اونٹ کینہ پرور جانور ہوتا ہے, دل میں بات رکھتا ہے, اگر مالک مارے یاد رکھتا ہے, وقت ملنے پہ کاٹتا ہے. پیغمبر سمجھا یہ رہے تھے تمہارے دلوں میں علی کا بغض ہے. میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں. اعلان گرامی ایک مرتبہ ختم المرسلین نے کہا پالانوں کا ممبر بناؤ, تو انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنا دیا. آپ کی زبان میں سمپل اور آسان کر کے بتا رہا ہوں. ایک پلیٹ فارم بنایا, میں یہاں پڑھ رہا ہوں, 3 آپ نے پائیدان رکھے ہیں اپنے ممبر کے. ابھی میں کراچی جاؤں گا تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ کیونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے تو وہ پہلے اونچا بناتے ہیں, پھر اس کے بعد ممبر رکھتے ہیں. بعض اوقات 5 فٹ 6 فٹ 7 8 فٹ, مجمع کے حساب سے 10-12 فٹ ہوتا ہے. اتنا گھبرائے نا, جتنا زیادہ مجمع ہوگا آخر تک دیکھنے والوں کے لیے مشکل ہوگا, اتنا اونچا. کچھ لوگ پہنچ گئے. تو حبیب خدا نے فرمایا کہ بھئی یہاں ممبر بناؤ. انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنا دیا. کہا یا رسول اللہ کافی ہے؟ کہا نہیں, اونچا کرو. کہا یا رسول اللہ جب بھی ہم پہلے ممبر بناتے تھے آپ کہتے تھے کافی ہے, سنانا مقصود ہے, سن لیں گے. کہا نہیں, آج کافی نہیں ہے, کیونکہ آج سنانا کافی نہیں, آج دکھانا ضروری ہے. توجہ فرما رہے ہیں کہ آج دکھانا ضروری ہے. تو آج ممبر بہت بلند ہونا چاہیے, اور کیوں نہ ہو کسی علی کا اعلان ہے. علی یعنی اونچا, یعنی بلند. بس بھی ایک مرتبہ بہت اونچا ممبر بنایا گیا, لوگ جمع ہونے لگے. میں ایک جملہ یہاں پہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو جب سب جمع ہو گئے, اب یقین مانیے کہ سینہ اور گلا ساتھ نہیں دے رہا, مجھے یقین نہیں آ رہا کہ مجھے کل 3 پھر ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں, رات بھی پڑھا ہے اور سفر چل رہا ہے مسلسل. کل رات پیٹربرا میں تھا, ابھی ویسٹ میں تھا, ابھی ایسٹ میں آیا ہوں. کل مجھے ساؤتھ لندن میں ایک جگہ, پھر ریڈنگ, پھر برمنگم, غدیر پہنچا رہا ہوں بھائی, پتہ نہیں. تو اذان گرامی پھر نیوپورٹ جاؤں گا, یعنی مسلسل مجھے غدیر ہی کو پیش کرنا ہر جگہ پہ. تو غدیر کا پیغام عام کرنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ. جب پیغمبر نے اعلان کر دیا تھا نا, تو سارے صحابہ سے کہا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ, لازم و ضروری ہے بنابر فرمان مصطفیٰ. It is necessary, obligatory upon all. رسول خدا فرما رہے فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ, جو حاضر ہے وہ اسے ضرور پہنچا دے جو غائب ہے. نہیں ہے لوگ, نہیں ہے, آپ لوگ نہیں ہیں یہاں. جو حاضر ہے نا وہ غائب تک پہنچا دے. آپ نے یہ نہیں کہا جو یہاں نہیں ہے, کچھ وہاں تھے, غائب تھے. میں نے اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا. تو اب حبیب خدا نے فرمایا کہا بھئی ممبر بنا دیا گیا, بہت طویل میں. یہاں پہ ایک جملہ جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب سرور کائنات نے سب کو جمع کیا, کہا جو آگے چلے گئے واپس آئیں, جو پیچھے رہ گئے غدیر میں آئیں. یہی ہے نا, جو غدیر سے آگے نکل گئے. غدیر جنکشن تھا, چوراہا تھا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جنکشن جہاں سے راستے الگ الگ ہوتے ہیں. غدیر پہ عقیدے الگ الگ ہو رہے تھے. کچھ لوگ پہنچ گئے.
جو غدیر سے آگے نکلے واپس آؤ، جو پیچھے رہ گئے غدیر میں آؤ. کچھ آگے نکل گئے تھے کہہ رہے تھے علی اللہ ہے، کچھ پیچھے رہ گئے تھے کہہ رہے تھے ہم جیسا بندہ ہے. پیغمبر نے سب کو غدیر میں جمع کیا کہ نہ علی اللہ ہے، نہ علی تم جیسا بندہ، علی مولا ہے. چلتے بھائی بہت محبت سے سن رہے ہیں آپ حضرات، بہت خوبصورت انداز سے سن رہے ہیں. میری بہت محنت ہے اس پہ. کوئی اگر 20 30 40 کتابیں پڑھے گا نا تب جا کے سمجھے گا میں نے کتنی محنت کر کے خلاصہ کیا. یہ 30 40 کتابوں کا تلخیص خلاصہ پیش کر رہا ہوں، سمری پیش کر رہا ہوں. توجہ رہے میرے ساتھ. تب حبیب خدا نے، میں آپ کی محبتوں کے لیے، آپ جی آپ تمام جی. تو ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے خطبہ شروع کیا. جب خطبہ شروع ہوا سروں پہ بال نہیں تھے، لوگوں نے چادریں اوڑھ لی. اب غلط فہمی میں نہ رہیے گا، یہ لال مسجد نہیں تھی. پاکستانی پہنچ گئے. میں بہت کچھ کہہ گیا اس ایک جملے کے اندر. تو بس بے عزیزان گرامی، وہاں پہ سب کے سب بیٹھ گئے. سامنے پیغمبر اسلام کے ممبر کے صحابہ یعنی مرد، دائیں طرف مرد، بائیں طرف مرد، ممبر کی پشت پہ خواتین. تو اب رسول خدا نے طویل خطبہ دیا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی مولا کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ اور ابھی کسی نے مجھے کراچی سے بھیجا تھا، نوجوان نے، بچے نے، کہ بھئی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر من کنت مولا فہذا علی مولا کے معنی خلیفہ کے ہیں، تو یعنی رسول خدا یہ فرما رہے تھے جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ. تو رسول خدا تو خلیفہ نہیں تھے، اس کا مطلب ہے تمہارا ترجمہ غلط ہے. تو ہم نے کہا تو آپ کیا سمجھیں؟ پر پیغمبر یہ کہہ رہے تھے جس کا میں دوست، یعنی ساری امتی یار بنا دی. یعنی لوگ ہیں یا نہیں؟ توجہ ہے نا؟ جس کا میں دوست اس کے علی دوست نہیں. پیغمبر نے پہلے میننگ بتایا، مطلب بتایا، پھر لفظ مولا استعمال کیا. مجمع نہیں ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے. توجہ، بے مولا کے کئی معنی، جیسا ظرف ویسا سمجھیں گے. مولا کے معنی دوست کے، مولا کے معنی اولا بالتصرف کے یعنی حاکم کے، مولا کے معنی آزاد کردہ غلام کے. جیسے لفظ امی 7 معنی ہیں. کتنے بولیں؟ 7 معنی امی کے. تو ایک ہے امی مان اللہ ان پڑھ، ایک ہے مکے کی سرزمین سے منسوب، ایک وہ جسے ماں نے پالا ہو، باپ دنیا سے چلا گیا وہ بھی امی. توجہ، ام القری کا رہنے والا بھی امی. اللہ نے قرآن میں کہا نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. انجیل. توجہ، اللہ نے کہا وہ جسے میں نے بھیجا ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امی بھی ہے. یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. وہ ان پہ اچھی چیزوں کو حلال کرتا ہے، بری چیزوں کو حرام کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے. ایسا ایسا ایسا. اتنی تعریفوں کے بعد کیا اللہ کہہ سکتا ہے ان پڑھ بھی ہے؟ ان پڑھ ہونا تعریف نہیں ہے. ابھی بھی بہت سے لوگ نہیں پہنچے. بھئی یہاں پہ مثال کے طور پہ کوئی مومن بیٹھے ہوئے ہوں، ساتھ میں بیٹا ہے، وہ کہے میرا بیٹا بڑا اچھا ہے، بڑا تابعدار ہے، فرما بردار ہے، اچھا ہے، امتحانوں میں فیل ہو گیا. بیٹا کہے گا یہ آپ نے میرے کی کیا عزت کروائی، اتنی تعریفیں کر کر آ کے ایک برائی کر دی. نہیں لوگ، کچھ لوگ پہنچ گئے. تو فیل ہو جانا، ان پڑھ ہونا تعریف نہیں ہے. اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میرا نبی، میرا رسول، میں نے کتاب دی، حلال بتاتا ہے، حرام بتاتا، پاک ہے، کتابوں میں لکھا ہے، توریت میں اس کا نام، انجیل میں اس کا نام، انبیاء کا سردار، ان پڑھ.
نہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے وہ جو ساری سرزمینوں کی سرزمین ماں ہے، یہ اس کا سردار